गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे ज़िंदगानी में, गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे ज़िंदगानी में, हज़ारों बह पड़े इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी ज़िंदगी बोतल के दीवाने, न कर बर्बाद अपनी ज़िंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। यही सयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी, यही सयाल आतिश जिस्म को बेकार कर देगी, चलेगी क्या घड़ी दम ही न होगा जब कमानी में। अज़ीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गों और दोस्तों और इस्लाम के गयूर नौजवानों, पिछले हफ्ते जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी थी और उसके अंदर क़यामत की 3 निशानियां मैंने आपको बतलाई थी। उनमें से सबसे पहली बात ये बतलाई थी कि जब अमानत के माल को गनीमत का माल समझ लिया जाए, लूट का माल समझ लिया जाए। और दूसरी चीज़ ये बतलाई थी कि जब बैतुल माल के माल को अपना ज़ाती और शख्सी माल समझकर इस्तेमाल किया जाए। और तीसरी चीज़ ये बतलाई थी कि जब ज़कात को तावान और दंड समझ लिया जाए। तो इन 3 चीज़ों के बारे में पिछले हफ्ते आपको कुछ ज़रूरी बातें बतलाई थी। उसी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला ये इरशाद फरमाया, व शुरिबतिल खुमूर, कि जब शराब पी जाएंगी, जब शराबें पी जाएंगी। इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने किसी एक शराब का ज़िक्र नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के नबी के ज़माने में मदीने के अंदर और मक्का के अंदर जो शराबें चलती थी, इस हदीस के अंदर सिर्फ़ उन्हीं का ज़िक्र नहीं है, बल्कि क़यामत तक आने वाली तमाम शराबों का ज़िक्र इस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने कर दिया। चुनाचे फरमाया व शुरिबतिल खुमूर, यानी ये नहीं फरमाया कि जब शराब पी जाएगी, बल्कि ये फरमाया कि जब शराबें पी जाएंगी। यानी हर तरह की नशा आवर चीज़, चाहे वो खाने वाली हो या पीने वाली हो, जब उसको इस्तेमाल किया जाएगा, हर वो चीज़ जो इंसान की अक़ल को बेकार कर दे, अक़ल को माऊफ़ कर दे, इंसान अपने होश व हवास खो बैठे, हर वो चीज़ जब पी जाने लगे। आज के ज़माने में शराब पीना एक आम सी बात है। बहुत सारी औरतें अपने शौहर की इसी लत और इसी आदत की वजह से उनके जीते जी बेवा की ज़िंदगी गुजार रही हैं। औरतें अपने शौहरों की इस आदत की वजह से परेशान हैं। और हमारे समाज और हमारे मुआशरे का तो ये रवैया है कि अपने ठेलों पर बिठाकर लोगों को शराब पिलाते हैं। हमारे यहाँ, हमारे इलाक़ों में, हमारे आसपास में ऐसा बहुत चलता है। उनके जहनों के अंदर ये बात है कि अगर हमने अपने ठिये पर और अपने ठेले पर बिठाकर अपने ग्राहक को शराब नहीं पिलाई तो हमारी बिक्री नहीं होगी, हमारा सामान नहीं बिकेगा। ये उन लोगों की सोच है। उन लोगों का इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि जो खुदा उन्हें माँ के पेट में खिला सकता है, वो खुदा उन्हें शराब के बग़ैर भी खिला सकता है। इस बात का यकीन नहीं है। यकीन है तो इस बात का है कि अगर अपने ग्राहक को शराब पीने की इजाज़त देंगे तो वो आएगा, और अगर शराब पीने को मना कर देंगे तो फिर बराबर वाला उसे बुला लेगा। जबकि ये चीज़ इंसान का इम्तिहान होती है। इंसान को इन चीज़ों के अंदर अपनी आखिरत तलाश करनी चाहिए। ये चीज़ अल्लाह ने इंसान की आजमाइश के लिए रखी है, क्योंकि बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि बराबर वाला खूब शराब पिलाता है और उसकी खूब बिक्री होती है, खूब माल बिकता है, लेकिन हम मजबूत हैं अपनी जगह, हम अपने ठिये पर शराब नहीं पिला रहे। तो हम ये समझते हैं कि इसके मज़े आ रहे हैं, ये शराब पिला रहा है मगर इसके मज़े आ रहे हैं। लेकिन हम इस बात को नहीं सोचते कि इसके पास जो आमदनी आ रही है, जो माल ये कमा रहा है, वो माल इसके लिए जहन्नम का ईंधन बन रहा है। जो माल ये कमा रहा है, इस माल को ये इस्तेमाल नहीं कर रहा। और मैं जो भी कमा रहा हूँ, थोड़ा कमाऊँ या ज़्यादा कमाऊँ, अगर मैं हलाल तरीक़े से कमा रहा हूँ, अगर मैं अपने ठिये पर लोगों को शराब नहीं पिला रहा, तो मैं जो भी कमा रहा हूँ
یہ میرے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے میرے بچوں کے اندر جو خون بنے گا تو میرے بچے اس کی برکت سے نیک کام کریں گے، اور اس کی برکت سے مجھے بھی نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی۔ اس بات کی طرف ایسے لوگوں کا قطعاً دھیان نہیں جاتا ہے۔ جو لوگ میرے متعلقین میں ہیں، میرے ملنے جلنے والوں میں اپنے ٹھیوں پر شراب پلاتے ہیں، میں انہیں بہت سختی سے سمجھاتا ہوں، اور کچھ لوگوں کو میں نے دھمکی دے دے کر، پیار سے سمجھا کر، ہر طریقے سے سمجھا کر یہ سمجھا دیا کہ اپنے ٹھیوں پر بالکل بھی شراب مت پلاؤ، اور آج وہ لوگ سدھر گئے۔ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت خوشی کی بات ہے، اور اس سے زیادہ خوشی کی بات خود ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ٹھیوں پر لوگوں کو شراب پلانا بند کر دی ہے، ان کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے۔ اس بات پر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو بھی کچھ کما رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ جو خدا انسان کو ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے، جو خدا ایک کیڑے کو پتھر کے اندر پال سکتا ہے، وہ خدا ہمیں بغیر شراب کے اور بغیر حرام کام کیے حلال روزی سے بھی پال سکتا ہے۔ اس بات پر یقین ہونا چاہیے۔ جبکہ شراب اتنی خطرناک چیز ہے کہ شراب کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے۔ شراب بنانے والا، شراب نچوڑنے والا، شراب ہانڈی پہ چڑھانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب لے جانے والا، شراب اٹھانے والا، شراب کو اپنی گاڑی پر بھاڑے کے طور پر لے جانے والا، وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ جو شخص اپنے ٹھیے پر شراب پلا رہا ہے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے، اور جو شراب پی رہا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے، اور جو اپنی گاڑی پر شراب لاد کر لے جا رہا ہے وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ شراب کے بارے میں ہم جہاں بھی ملوث ہوں، ہم شراب سے جہاں بھی ہمارا کانٹیکٹ ہو، جہاں بھی ہمارا تعلق ہو، ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے۔ تو جو لوگ اپنے ٹھیوں پر بٹھا کر لوگوں کو شراب پلاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، یہ شراب لاتے ہیں، ان کے برتن ہوتے ہیں، یہ خود پیتے ہیں، ہم تو اپنا کاروبار کر رہے ہیں، ہم تو اپنا بزنس کر رہے ہیں، ہم تو اپنا سامان بیچ رہے ہیں، وہ بہت بڑی بھول میں ہے۔ اس لیے اس بات سے توبہ کر لیں کہ ہم اپنے ٹھیے پر بالکل بھی شراب نہیں پلائیں گے۔ جو لوگ اس طرح کے گندے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ شراب کے بارے میں جو میں نے شعر پڑھا، بہت عجیب و غریب شعر ایک شاعر نے کہا، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں۔ بڑا عجیب شعر ہے۔ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ پڑے ان بوتلوں کے بند پانی میں۔ نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہی سیال آتش جسم کو بیکار کر دے گی، یہی سیال آتش جسم کو بیکار کر دے گی، چلے گی کیا گھڑی دم ہی نہ ہوگا جب کمانی میں۔ شاعر نے بڑی عجیب و غریب باتیں اپنے شعر میں کہی ہیں۔ تو جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بتلائی تھی، اس کے اندر ایک چیز اللہ کے نبی نے یہ بتلائی جو میں نے آپ کو بتلائی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک چیز یہ فرمائی، وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، کہ قوم کا سردار ان میں کا ذلیل شخص ہوگا۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا سردار، قوم کا رہنما، قوم کو راستے پر لانے والا، قوم کے آگے چلنے والا، قوم کی قیادت کرنے والا، أَرْذَلُهُمْ، ان میں سب سے زیادہ جو ذلیل ہوگا وہی شخص ان کا سردار بنے گا۔ جب ایسا ہونے لگے تو مسلمانوں کی خیر نہیں، جب ایسا ہونے لگے تو مسلمانوں کی خیر نہیں، مسلمانوں کے لیے کوئی بھلائی نہیں، مسلمانوں کو کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی جب مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہونے لگے۔ آج کل ہمارے یہاں ہر جگہ، ہر شعبے میں جہاں بھی ہم دیکھیں، ذلیل اور نااہل لوگوں کا قبضہ ہے ہر جگہ پر۔ مسجدوں کا حال دیکھ لو، بہت ساری مسجدوں میں نااہل بے پڑھے امام رکھے ہوئے ہیں جن کو صحیح سے قرآن کریم پڑھنا بھی نہیں آتا، جن کو نماز وغیرہ کے مسائل بھی معلوم نہیں ہیں،
ایسے ایسے امام بہت ساری مسجدوں کے اندر موجود ہیں جن کو نماز کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں ہے۔ اگر نماز میں سجدہ سہو کی نوبت آ جائے تو انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سجدہ سہو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ ایسے بہت سارے امام ہیں۔ اگر نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو انہیں پتہ نہیں کہ بھئی اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے امام ہم نے اپنی مسجدوں کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس بہت سارے اماموں کے فون آتے ہیں، پورے ہندوستان سے آتے ہیں، ہر جگہ سے آتے ہیں، تو مجھے پتہ چلتا ہے، ان کے فون سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو نماز پڑھائی تھی وہ نماز ہوئی ہی نہیں، لیکن پھر بعد میں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ایسا ہوا، تو پھر ان کو بتلایا جاتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب نماز نہیں ہوئی، اب وہ اپنے مقتدیوں کو کیسے بتلائیں کہ ہم نے جو تمہیں کل فجر کی نماز پڑھائی تھی یا ظہر کی نماز پڑھائی تھی وہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اب کہاں کہاں ہم ان مقتدیوں کو ڈھونڈتے پھریں گے جن مقتدیوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے اور ان کی نماز نہیں ہوئی، ہم ان کو کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے، کس کس سے کہیں گے؟ تو لوگ اپنی بدنامی کی وجہ سے بتلاتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے جو تمہیں نماز پڑھائی تھی وہ نماز نہیں ہوئی۔ ایسا چلتا ہے، ایسا ہوتا ہے بہت ساری جگہوں پر۔ یہ سب نااہل، کم پڑھے لکھے لوگوں کو رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا سردار ان میں کا ذلیل شخص ہوگا۔ ہر جگہ پر نااہل لوگوں کا قبضہ ہے۔ بہت ساری مسجدوں کے اندر ایسے مؤذن رکھے ہوئے ہیں کہ جن کو صحیح سے اذان پڑھنی بھی نہیں آتی۔ ایسے بہت سارے مؤذن ہیں جن کو صحیح سے اذان پڑھنی بھی نہیں آتی، اور اگر اذان میں کچھ غلطی ہو جائے، کچھ کمی ہو جائے تو اذان کے مسائل ان کو معلوم نہیں کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایسے بہت ساری مسجدوں کے اندر مؤذن موجود ہیں کہ جن کو اذان کے مسائل تک بھی معلوم نہیں ہیں۔ اور ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں بیان کرنے کا، تقریر کرنے کا شوق تو بہت ہوتا ہے مگر ان کے پاس میں علم نہیں ہوتا۔ وہ روایتی مقرر ہوتے ہیں، جو باتیں وہ پیچھے سے سنتے ہیں وہی باتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کے قصے کتابوں کے اندر پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ ابھی تو میں صرف اپنی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہماری مسجدوں کے جو ذمہ داروں کا حال ہے، ہماری مسجدوں کے ذمہ دار اپنے اماموں کے بھی امام ہیں۔ ہماری مسجدوں کے جو بے پڑھے، نااہل اور جاہل ذمہ دار ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے اماموں کے بھی امام ہیں۔ ایسا بھی ہے، اور زیادہ تر یہی حال ہے۔ جبکہ ہمارے علماء کرام نے متولی بننے کی جو شرط رکھی ہے، مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہیے، اس کی جو انہوں نے شرطیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ مسجد کا متولی داڑھی والا ہونا چاہیے، باشرے ہونا چاہیے، مسجد کا متولی ڈڑ منڈا نہیں ہونا چاہیے، مسجد کا متولی فاسق نہیں ہونا چاہیے، مسجد کا متولی کھلم کھلا گناہگار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے۔ فتاوی شامی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے صاف طور سے کہ مسجد کا جو متولی ہے، متولی ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ باشرے ہو، داڑھی والا ہو، اس کا حلیہ اسلامی حلیہ ہو، اس کے کپڑے اسلامی کپڑے ہوں، اس کا لباس اسلامی لباس ہو، ظاہری اعتبار سے مسلمان لگتا ہو۔ اور دوسری شرط ہمارے علماء کرام نے مسجد کے متولی کے لیے یہ رکھی ہے کہ مسجد کا متولی امانت دار ہونا چاہیے، مسجد کا متولی مسجد کے پیسوں میں، مسجد کے مال میں، مسجد کی جائیداد میں ہیرا پھیری کرنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرط بھی ہمارے علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھی ہے۔ لیکن ہماری مسجدوں کا کیا حال ہے؟ ہماری مسجدوں کا یہ حال ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو محلے کا سب سے زیادہ شیطان شخص ہوگا، جو سب سے بڑا بے نمازی ہوگا، جو نماز سے بہت زیادہ دور ہوگا، جو سب سے زیادہ ہیرا پھیری کرنے والا ہوگا، جو سب سے زیادہ گھوٹالے کرنے والا ہوگا، مسجدوں کا متولی اسی کو بنایا جائے گا۔ اور ایسی خبریں ہم بہت ساری جگہوں سے سنتے ہیں، بہت ساری جگہوں سے ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلاں جگہ پر مسجد کے اندر 10 سال تک یہ چلتا رہا، فلاں جگہ پر 25 سال تک یہ چلتا رہا۔ یہ سب چیزیں ہم
سنتے ہیں، اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لوگ بتلاتے ہیں، آپس میں ذکر کرتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہماری مسجدوں کے اندر نااہل اماموں کا قبضہ ہے، ہماری مسجدوں کے اندر نااہل مؤذنوں کا قبضہ ہے، ہماری مسجدوں کے اندر بے نمازی متولیوں کا قبضہ ہے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے، جبکہ ہمارا امام دیندار ہونا چاہیے، ہمارا امام مسئلے مسائل کو جاننے والا ہونا چاہیے، ہمارے امام کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر نماز میں فلاں غلطی ہو جائے تو اب ہمیں کرنا کیا ہے، یہ ہمارے امام کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے بہت ساری جگہوں پر دیکھا کہ امام کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور امام سجدہ سہو کر کے نماز پڑھا دیتا ہے۔ ایسا بہت ساری جگہوں کے بارے میں ہم نے سنا ہے، بہت پہلے کی بات ہے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبداللہ مغیثی صاحب نے، ان کے پاس کچھ لوگ گئے کہ ہمیں امام چاہیے ایک گاؤں سے، تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو 50 پیسے والا امام چاہیے یا 1 روپے والا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی 50 پیسے والا۔ تو انہوں نے بتلایا کہ اگر 50 پیسے والا چاہیے ٹھیک ہے 50 پیسے والا لے جاؤ، بھیج دیا۔ دوسرے دن وہ ملنے کے لیے آیا حضرت سے، تو اسی کے بارے میں کسی نے بتلایا تھا کہ اس امام کی ہوا خارج ہو گئی، اور ہوا خارج ہونے کے بعد میں اس نے ایسے ہی نماز پڑھا دی سجدہ سہو کر کے، کیونکہ وہ 50 پیسے والا تھا، اور اگر 1 روپے والا ہوتا تو وہ نیت توڑ کر چلا جاتا، دوسرے کو امام بنا دیتا۔ یہ چلتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، یہ سب ہمارے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو ہماری مسجدوں کا جو حال ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ میری بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، میری بات ایسی نہیں ہے کہ میں بڑھا چڑھا کر کہہ رہا ہوں، میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، اماموں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، مؤذنوں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں، اور مسجد کے ذمہ داروں کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں پر یہ سب چلتا ہے، یہ سب ہوتا ہے، اور جو دیندار ہے، جو امانت دار ہے، جو باشرع شخص ہے، اس کو کوئی متولی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر ایک بات یہ ارشاد فرمائی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، یہ بات بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ انسان کی عزت اس کی طرف سے پہنچنے والی برائی سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ اکرم الرجل، عزت کی جائے گی انسان کی، مخافت شرہ، اس کے شر سے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے۔ آج کل یہ ہوتا ہے، آج کل جو ہم اپنے محلے کے اندر جو لوگوں کی عزت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم عزت اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ہمارے محلے کے دیندار شخص ہیں، یا ہمارے محلے کے اچھے شخص ہیں، یا ہمارے محلے کے پڑھے لکھے ہیں یا بڑے ہیں، اس لیے نہیں کرتے، بلکہ اس لیے عزت کرتے ہیں۔ شہروں کے اندر بھی ہم نے دیکھا، اس لیے عزت کرتے ہیں کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، کہ جب کسی کی عزت اس کی برائی سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے تو پھر وہی ہوگا جو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا۔ اور آج کل یہی ہوتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کسی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کرنا، اس کی برائی سے بچنے کے لیے کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ہم اس ظلم کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص ظالم ہے، کوئی شخص الٹے سیدھے کام کرتا ہے، کوئی شخص گنڈا گردی کرتا ہے اور ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، تو ہم عزت کر کے اپنی جان تو بچا رہے ہیں، مگر ہم اس کی گنڈا گردی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ یہ بات اس کتاب کے اندر، اس حدیث کی تشریح کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہو گیا۔